आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंडिपेंडेंट आवाज़ों को सपोर्ट करें। पाकिस्तान में मीडिया के सर हालात अब ऐसे रहे नहीं कि आप अपने आप को कनेक्ट कर सकें इन तज्जियों के साथ जो पाकिस्तान का मीडिया आपको दिखा रहा है और सुना रहा है, और सिर्फ एक मखसूस किस्म का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ आपको नज़र आएगा। ख़बरें दबा दी जाती हैं, आज़ादी इजहार के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। तो इंडिपेंडेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसे ज़रूर सपोर्ट करें और चैनल पे जो है वो ज़रूर जाके अपने कमेंट्स भी भेजिएगा। राज साहब, 4 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो कुछ प्रॉक्सीज़ लॉन्च हुई हैं। ये प्रॉक्सीज़ ऐन उस वक्त जब तहरीक इंसाफ का धरना जारी है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, इनको लॉन्च कर दिया गया। माजी में ऐसी एग्जांपल्स हमें मिली हैं। माजी में ये प्रॉक्सीज़ क्या करती रही, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। एक कंपैरिजन करेंगे राज साहब, 26 नवंबर को क्या हुआ और आज दोबारा से क्या हो रहा है, और ये लोग कौन हैं। अलीमा खान के ऊपर दोबारा आज अटैक हुआ है, और फिर बंद कमरों में फ़ैसले इमरान खान की रिहाई के हवाले से किसने किसको क्या पैगाम भेजा और क्या दावा किया जा रहा है, इसका भी एक जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त में। और ऐसा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल दबाव हुकूमत के ऊपर, मुख्तलिफ शहरों की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, और फिर मरीम नवाज़ ने खान साहब की आज तकरीर को चलवा दिया स्टेट टेलीविज़न के ऊपर। वैसे पाबंदी है लेकिन इनको इजाज़त है इमरान खान की तस्वीर, वीडियो, पैगाम सब कुछ दिखाने का, चूँकि इन्होंने जहर उगलना होता है। इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर है, इंसान जब किसी पे एहसान करता है ना, तो फिर उसके शर से बचना चाहिए, और इस वक्त यही कुछ हो रहा है। खान साहब ने अली मिन गंडापुर को पार्टी के अंदर वो मकाम दिया जो वर्कर्स को सिर्फ इसी जमात में मिलता है। इमरान खान ने इज़्ज़त दी, इमरान खान ने पार्टी की एक पहचान दी, इमरान खान ने इनको ओहदा दिया। लेकिन ऐसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। जब तहरीक इंसाफ की तहरीक अरूज पे होती है, दबाव बढ़ने वाला होता है, तो अली मिन गंडापुर साहब जो हैं वो ऐन मौके पर धोखा दे जाते हैं। अब दोबारा से ऐसा ही हुआ है। आपको याद होगा राय साहब, आपने अपनी आंखों से देखा अली मिन गंडापुर लॉन्ग मार्च उन्होंने 3 दफ़ा किए, लेकिन तीनों का नतीजा एक ही निकला। चूँकि वो अपनी मंजिल के जब करीब आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ, आम वर्कर को नुकसान हुआ। इनकी 4-5 बातें, और फिर मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक रिएक्शन दें, और बल्कि कोशिश ये करते राय साहब कि एक एक इनका नुक्ता और फिर उसको डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आज ये कहा जी कि मोहसिन नकवी ने खान की रिहाई के लिए जितनी मेहनत की, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतनी मेहनत नहीं की। मैं हल्फन कहता हूँ कि मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के सामने भी खान की रिहाई के लिए बोल पड़े थे, वरना बड़े बड़ों में फील्ड मार्शल के सामने बोलने की जरूरत नहीं होती। 26 नवंबर को इमरान खान ने हमें संगजानी पर रुकने का कहा, हमने बात नहीं मानी, हमने खान साहब से बहुत ज़्यादती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी। नाकामी में हम सब शामिल हैं। चले, इन्होंने एक चीज़ तो मान ली कि नाकामी में हम सब शामिल हैं। राजा साहब, ये 26 नवंबर संगजानी, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत का मुतालबा था कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दें, और आप वीडियो रिकॉर्ड करवा कर बैरिस्टर गौहर को दें, और ताकि पैगाम लेकर चले जाएं कि वर्कर डी चौक की तरफ ना जाएं, कहीं और चले जाएं। तो ये किस ज़्यादती की बात कर रहे हैं, ये कौन से पैगाम की बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि ज़्यादती हमने की है खान से, कि 26 को उनका पैगाम था 26 नवंबर को कि आपने संगजानी जाना है, लेकिन हम संगजानी नहीं गए, ये इमरान खान के हुक्म मदूली एक तरह से हमने की है। राय साहब देखें हाशमी साहब, अली अमीन गंडापुर ने ये जो इंटरव्यू दिया या एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, इसके मुतल्लिक 3 अहम खबरें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और फिर कुछ ताकतवर हलकों के मुतल्लिक भी खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले तो चूंकि जिस वक्त ये नवंबर 2024 का धरना हो रहा था, और जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ इस पूरे काफिले को लीड कर रही थी, तो जाहिर है कि बतौर सहाफ़ी, जिस तरह दीगर सहाफ़ी इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे, तो मैं भी इस इवेंट को कवर कर रहा था। अब इसके अंदर एक बहुत अहम बात यह है
کہ ایک افواہ پھیلائی گئی اور اس افواہ میں یہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ دھرنا ڈی چوک پر نہ ہو، یہ دھرنا سنجانی پر ہو۔ اچھا، اس وقت جب یہ افواہ پھیلائی گئی تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے، ویریفائیڈ شکل میں سامنے لانے کے لیے، تاکہ پی ٹی آئی کے جو بہت بڑے بڑے قافلے آ رہے تھے یہ ڈی چوک نہ جائیں، یہ سنجانی چلے جائیں، تو اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلوایا گیا۔ پہلی مرتبہ ہوا کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ خصوصی طور پر کھلوایا گیا، اعظم سواتی کو وہاں بھیجا گیا، بیرسٹر گوہر کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا، یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب ایک ویڈیو پیغام جاری کریں اور اس پیغام میں وہ کہیں کہ یہ جو جلسہ اور یہ دھرنا ہے یہ سنجانی کے مقام پر ہو، ڈی چوک پر نہ ہو۔ اگر عمران خان صاحب سنجانی کے مقام پر ایگریڈ ہوتے اور یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ڈی چوک پہ نہیں، آپ سنجانی پر جلسہ کریں، تو عمران خان صاحب ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیتے، اور ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیتے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب یہ بات مان جائیں کہ یہ دھرنا، کون لے کے گیا تھا رائے صاحب، یہ بھی بتائیں۔ جی میں تھوڑا سا اس کو واقعات کو تھوڑا سا بریفلی جو ایکسپلین کر دوں۔ تو اس وقت تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب سنجانی پر یہ دھرنا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، جو کہ ڈی چوک سے 22 کلومیٹر دور ہے، تو اس صورت میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، یعنی ان جعلی مقدمات میں عمران خان صاحب کو کوئی قانونی ریلیف مل جائے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت جو ہے یہ بن جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک تو عمران خان صاحب نے موبائل پہ میسج ریکارڈ نہیں کروایا، نمبر 2 جب یہ دھرنا ہو چکا، بشرا بی بی صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کے احکامات پر عمل کر رہی تھیں، ان کی ہدایات پر عمل کر رہی تھیں، تو جب یہ دھرنا ہو چکا، جب پی ٹی آئی کے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں، اور اس کے بعد ایک میڈیا ٹاک میں جب اڈیالہ جیل کے اندر ہیرنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ دھرنا جو ہے یہ سنجانی پر دیا جائے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا، میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ یہ دھرنا ڈی چوک پر ہو۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا کہ وہ ایک نیڈر خاتون ہے، انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا کیونکہ میری ہدایت تھی کہ ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر عمران خان صاحب نے سنجانی پر دھرنا دینے کا کہا ہوتا تو بشرا بی بی صاحبہ کیوں علی امین گنڈا پور کو فورس کرتی کہ نہیں، عمران خان صاحب کے احکامات آپ نہ مانیں اور آپ ڈی چوک پر آ جائیں؟ تو یہ تو بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یعنی ایک بات کر رہے ہیں، جو بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کے حکم کو فالو کیا تھا، اور بعد میں بشرا بی بی صاحبہ نے بھی کنفرم کیا، بلکہ وہ ناراض بھی تھی کہ ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، یعنی جو جس قسم کا مومنٹم بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے علی امین گنڈا پور کی یہ بات قطعاً جو ہم نے واقعات ہوئے ہیں، جو جن کے صحافی بھی یعنی شاہد ہیں، جن کی ریکارڈنگ بھی موجود ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دوسرا جو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ پی ٹی آئی ناکام ہو گئی یا ہم سب ناکام ہو گئے اور یہ ہم سب کی مشترکہ ناکامی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں بڑا شعور ہے۔ نہ پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے، نہ عمران خان صاحب ناکام ہوئے ہیں، نہ پی ٹی آئی کا ورکر ناکام ہوا ہے۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے تاریخ رقم کی ہے، جس نے بدترین جبر میں 2024 کا الیکشن جیتا ہے، جس نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر، اسلام آباد ہائی کورٹ، لوور کورٹس کے ججز، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر جن کے نیچے یہ الیکشن ہوا، اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں یہ ایک طرف تھے اور پی ٹی آئی ایک طرف تھی، اس کے باوجود اس نے الیکشن جیتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی کا سپورٹر اور عوام اور کس طریقے سے جتوائے، یہ جو علی امین گنڈا پور جیتے ہیں، علی امین گنڈا پور اور باقی جو لوگ جیت کے آئے ہیں اسمبلیز کے اندر، ان کو تو انتخابی نشان نہیں مل رہے تھے، ان کے انتخابی نشان ڈھونڈ کے لوگوں نے ان کے مورے لگا کے ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں۔
تو اگر ان کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں تھا تو اس سے بڑا پی ٹی آئی کی جیت کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے ورکر نے گولیاں کھائیں، اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک مرتبہ نہیں، دو تین لانگ مارچ کیے، بدترین تشدد کروایا، اپنے گھر والوں کو اغوا کروا لیا، اپنی جائیدادیں تباہ کروا لی، اپنے گھر بار تباہ کروا لیے، اپنے رشتہ داروں پر دہشت گردی کے مقدمات کروا لیے. تو اور وہ کیا کرتے اور کس طریقے سے جنگ کو جیتتے؟ تو یہ علی امین گنڈا پور اگر یہ کہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر، کے پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اور پارٹی کے ایک بڑے رہنما کے طور پر عمران خان صاحب نے جو ان پر ٹرسٹ کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی مزاحمتی تحریک کو لیڈ کریں گے، تو وہ ضرور ناکام ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کی باقی قیادت جو کہ مزاحمت کرتی رہی ہے اور اب بھی کرنا چاہتی ہے، جن میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں، جن میں بشرا بی بی صاحبہ بھی شامل ہیں، وہ ناکام نہیں ہوئے. تو ان کی یہ بات بھی 100% غلط ہے. لیکن ایسا وہ جو کیمرہ تھا نا، جسے جب خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ایک پیغام ریکارڈ کروا دیں، تو یہ بیرسٹر گوہر کو وہ واحد شخصیت ہیں جن کو ایکسیس عمران خان کے جیل کے اندر تک، سیل تک دیا گیا. تو خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ کون سا پیغام ریکارڈ کروا دوں؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا جی میرے پاس تو کیمرہ نہیں. وہاں پہ ایک شخصیت کھڑی تھی، انہوں نے کہا، اہلکار، انہوں نے کہا جی تسی میرا کیمرہ لے لو، اس پہ آپ ریکارڈ کروا دیں. تو خان صاحب نے انکار کر دیا تھا. یہ اس پورے ایپیسوڈ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے اس پیغام کو جا کر چلانا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ورکرز اٹھ جائیں گے، اگر عمران خان کہہ دے تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی. راج صاحب، ایک اور جو چیز اس میں علی امین نے کہی کہ عمران خان کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سناتے ہیں. لیڈرشپ غدار ہے، کروڑوں لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہانی وہ سنائی جاتی ہے. اور جب میں اکتوبر میں ڈی چوک پہنچا تو 15 بندے تھے. عمران خان کو بتایا کہ 1.5 لاکھ بندہ یہاں موجود ہے. نومبر کو عمران خان نے ہمیں سنجانی پر رکنے کا کہا، ہم نے بات نہیں مانی. ہم نے خان صاحب سے بہت زیادتی کی. پی ٹی آئی کے طور پر، پی ٹی آئی مکمل طور پر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. چلے ایک بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کری. جب تم آپ جیسے غدار ہوں گے تو پھر ڈیلیور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے دھوکہ دیا. پھر ایک اور جو تکلیف دہ بات تھی رائے صاحب، انہوں نے علیمہ خان کے اوپر ایک طرح سے دوبارہ حملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی بات کو بڑھا چڑھا کر باہر علیمہ خان بتاتی ہیں، اور میرے بارے میں بھی ایسا ہی کیا گیا. اگر میرے بس میں ہوتا تو جتنی مخبری میری انہوں نے کی ہے، جتنی منجی میری ٹھوکی، سوری وہ لفظ تھا منجی ٹھوکنے کا، کہ جتنی منجی میری ٹھوکی گئی میں ان کی ملاقات بھی نہ ہونے دیتا. سہیل افریدی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے دور میں 4 ڈرون حملے ہوئے. اب سہیل افریدی کی 4 ماہ کی حکومت میں 34 ڈرون حملے ہو گئے. میری کابینہ نے آپریشن کی منظوری نہیں دی، لیکن اب آپریشن ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے سلم جاوید اور باقی لوگوں کے بارے میں بات کی ہے. لیکن یہ اٹیک تھا جب آپ مومنٹم بن رہا تھا، سہیل افریدی اسٹریٹ موبلائزیشن کو اپنے عروج پر لے کر گئے، تو یہ بھائی صاحب کبوتر اڑا رہے تھے. راج صاحب، ان کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیوں لایا گیا ان کو؟ کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بطور پراکسی آج بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس انٹرویو کو پاکستان کے میجر ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اوپر دکھایا گیا، یا انٹرویو ہوا ہے، یا پھر ہیڈ لائن کے طور پر لیا گیا ہے. جن چینلز نے ان کا انٹرویو نہیں کیا، نشر نہیں کیا، یعنی جہاں پہ ریکارڈ نہیں ہوا، وہاں بھی ہیڈ لائن میں آپ کو یہ ملے گی، یہ انٹرویو کی پوری باتیں، تمام چیزیں اس میں ملیں گی. پی ٹی آئی کو کوریج نہیں مل رہی، لیکن علی امین گنڈا پور کو کوریج مل رہی ہے. سہیل افریدی کو کوریج نہیں ملتی، اس کو دھکے دیے جاتے ہیں. رائے صاحب، لٹرلی اس کو دھکے دیے گئے. شفیع جان کا گریبان چاک کر دیا گیا، کوئی کوریج نہیں ملی. خواتین کو بالوں سے پکڑ کر سہیل افریدی کی موجودگی میں گھسیٹا گیا، کوئی کوریج نہیں ملی. لیکن علی امین گنڈا پور اپنی زلفیں لہراتے ہوئے وہاں پر آئے اور ان کو کوریج مل جاتی ہے. رائے صاحب، دیکھیں ہاشمی صاحب، اس قسم کے مواقع پر اس قسم کے انٹرویوز جو ہیں یہ کیسے لائن اپ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ مختلف چینلز کے اوپر اس کے کلپ جو ہیں بڑے اہتمام سے ہیڈ لائنز کے اندر چلائے گئے. یہ تو میڈیا میں کام کرنے والے سب لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں سے حکم آتا ہے کہ کون سا کلپ چلا دیں اور کون سا روک دیں. ایک طرف تو کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ جب صحافی گئے جو دھرنا تھا وہاں پہ کور کرنے کے لیے، تو ان کو روک دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے. حالانکہ یہ پتا تھا کہ کوئی بھی چینل ان کی بات چیت نہیں چلائے گا. لیکن وہاں جو سول کپڑوں میں لوگ موجود تھے اور پولیس موجود تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں،
آپ کور بھی نہیں کریں گے اور آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹرویو کوئی بات چیت نہیں کریں گے. حالانکہ وہ بیچارے صحافی انٹرویو کر بھی لیتے تو وہ کوئی اپنے ذاتی پلیٹ فارم وغیرہ پہ تو شاید چلا سکتے تھے, ٹی وی چینلز پر نہیں چلا سکتے تھے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن تھی, اور دوسری جانب بطور خاص علی امین گنڈا پور کا جو انٹرویو ہے اور جو اس کے کلپس ہیں یہ باقی چینلز کے اوپر بھی ہیڈ لائن میں چلوائے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو اچانک منظر عام پر کیوں اور کون لے کے آیا. اس کے علاوہ سہیل آفریدی اس وقت چیف منسٹر ہیں. سہیل آفریدی علی امین گنڈا پور سے زیادہ ایک ریٹنگ اورینٹڈ ایک پولیٹیکل آئٹم ہے, تو ان کا انٹرویو تو کسی نے نہیں کیا. سہیل آفریدی لاہور گئے, اتنا بڑا انہوں نے شو کیا, کوئی سہیل آفریدی کے اس شو کی ایک جھلک آپ کو مین سٹریم چینل پر نظر نہیں آئی. کراچی میں اتنا بڑا شو کیا, ایک جھلک نظر نہیں آئی. تو سہیل آفریدی کی تو ایک جھلک بھی بین ہے. سوابی کا دھرنا نہیں دکھایا جا رہا, سوابی کا رائے صاحب دھرنا نہیں دکھایا جا رہا. پنجاب میں سیکریٹریٹ کے باہر لاہور میں جو اساتذہ ہیں کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں دکھائے جا رہے. جو ان کو سوٹ کرتا ہے یہ وہی دکھاتے ہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے تو عمران خان کی نیشنل ٹی وی کے اوپر ویڈیوز بھی چلوا دی جاتی ہیں جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جا کر اس کا اے سی اتاروں گا. اب بات یہ کہ عمران خان کے پاس تو اے سی نہیں ہے. ایک جو چیز اس پہ اور امپورٹنٹ تھی رائے صاحب کہ جو باڈی لینگویج ہے سہیل آفریدی کی وہ بہت کچھ ہمیں بتا رہی ہے, اور اس میں سارا دن تبدیلیاں دیکھنے کو ملی اور لوگ اسے آبزرو کر رہے تھے. لوگوں نے پھر وہاں پہ کہا بھی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکلات ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے, تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم صرف اپنے لیڈر کی صحت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں اگر یہ بات نہیں پتہ لگتی تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث تکلیف بھی ہے. اور پھر ایک سوال ان سے یہ ہوا کہ آپ کی باڈی لینگویج بدلی ہوئی کیا بھائی لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کیا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں کے ساتھ اب جو بھی کروں کہا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. ہم نے اپنی زندگی میں عمران خان کے نظریے کے پرچار کے علاوہ کچھ ہی نہیں کیا. تو جب مجھے عمران خان کی آنکھ کے متعلق معلوم ہوا تو میں بہت تکلیف میں ہوں. ہمیں ٹرسٹ نہیں کرنا, ہمیں ٹرسٹ تب کرنا ہے جب عمران خان سے ذاتی معالجین اور فیملی کی ملاقات جو کروا دی جاتی ہے. راز صاحب ایک اور بھی کام ہوا, مروت صاحب آج آئے ایک اور پراکسی, اور انہوں نے آ کر کیا کیا, انہوں نے آ کر ان سے ہاتھ میں لایا, اور پھر ان کو جب احساس ہوا, اور اوبیسلی ہونا بھی چاہیے تھا کہ مروت جو خاندان کے لوگوں پر انگلی اٹھاتا ہے, انہیں برا بھلا کہتا ہے, ان کے خلاف زہر اگلتا ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویر کیسے بنوا سکتے ہیں؟ تو مروت صاحب فوری طور پر اٹھ کر جو ہے وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. پھر ایک اور بات بھی ہوئی, اور سہیل آفریدی اچکزئی سے کیا ناخوش ہیں, تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ محمود خان اچکزئی نے رپورٹ کو تسلی بخش ہونے کے بیان جو دیا گیا وہ ان کی طرف سے نہیں تھا. یا دوسری بات, اگر ان کے مطابق عمران خان ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر ان کو آگے بڑھ کر فیملی اور ذاتی معالجین تک ایکسیس دیا جائے اور ملاقات کروا دینی چاہیے. دھرنا جاری رہے گا, سہیل آفریدی کا یہ اعلان ہے. اور جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں یعنی یہ شہر بند ہونے سے, صوبہ بند ہونے سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ بہت جلدی حالات بہتر ہوں گے, اور مجھے بہت امید ہے. رائے صاحب باڈی لینگویج آج سہیل آفریدی کی بدلی ہوئی تھی, ان کے اوپر بھی کافی پریشر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ جو دھرنا ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا؟ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات پر ان کو بر وقت ٹریٹمنٹ اور بہترین ٹریٹمنٹ کے لیے اس حکومت پر دباؤ ڈالا جائے, اور پھر دوسرے مرحلے میں اس پورے مومنٹم کو استعمال کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو اقدامات کیے جانے ہیں ان کے ذریعے اس حکومت کو تھوڑا سا جھکایا جائے اور اس کو بیک فٹ پہ دھکیلا جائے تاکہ یہ مذاکرات کی جانب آئیں, سنجیدہ مذاکرات کی جانب. اب اس پوری صورتحال میں جب دھرنا بیٹھا ہوا تھا عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی صحت کے حوالے سے, تو علی امین گنڈا پور یہ جو غیر ضروری معاملات ہیں, یا جو انہوں نے سہیل آفریدی کی حکومت کے خلاف ایک نام نہاد چارج شیٹ پیش کی کہ ڈرون حملے ہو گئے اور اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا, اور اپنے آپ کو انہوں نے بہتر وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی, تو یہ کوئی موقع تھا کہ وہ اس طرح کے آپس کے اختلافات جو یا ذاتی اختلافات اور یک طرفہ اختلافات جو کہ صرف ان کی طرف سے الزامات آئے ہیں, یہ کوئی موقع تھا ان کو بیان کرنے کا؟ پھر علیمہ خان صاحب پر اس طرح کے
इल्जामात लगाने का क्या मौका था। और फिर बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी ये इसी किस्म की पहले बातें करते रहे हैं। और जब वो इस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि संजानी पर होना था धरना, तो इसका मतलब है कि बुशरा बीबी साहिबा की सच्चाई को भी झुटला रहे हैं और उनको भी झूठा करार दे रहे हैं। बाकी शेर अफजल मरवत जो है, ये भी ज़ाहिर है सबको पता है, इसी प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जब मैंने ये कहना शुरू किया कि ये शेर अफजल मरवत जो है ये और हलकों के लोग हैं, तो लोग बड़े जज्बाती हो जाते थे, लोग बड़ी तनकीद भी करते थे। लेकिन एक सहाफ़ी जो है वो चूंकि ग्राउंड के ऊपर कवरेज करता है, सहाफत करता है, मुख्तलिफ ब्रीफिंग अटेंड करता है, पल्स लेता है सियासतदानों की भी, इस्टेब्लिशमेंट की भी ब्रीफिंग अटेंड करता है, तो उसको जो पल्स होती है उसकी वो आम वर्कर से ज्यादा स्ट्रांग होती है। कौन किसके लिए काम कर रहा है या आम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये शेर अफजल मरवत तो सिर्फ ये आप कह लें कि लोगों को उनका ख्याल था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट मुझसे खुश होगी और मेरा कुछ इन्फ्लुएंस होगा लोगों के ऊपर और लोग मेरे कहने पे कोई धरना वगैरह खत्म कर देंगे। तो ना तो शेर अफजल मरवत इस वक्त कोई पॉलिटिकल एंटिटी है, ना उनका कोई पॉलिटिकल असर रसूख है, ना अवाम में उनकी कोई मकबूलियत है, ना अवाम में कोई कबूलियत है, ना अवाम में कोई कदर और मंजिलत है। इसलिए उनका ये जो बयान है उससे कोई पीटीआई के धरने की शिद्दत में कमी नहीं आएगी, और ना ही अगर वो ये कहते हैं कि और बड़ा धरना कर दे तो उससे कोई इसकी शिद्दत में कोई बढ़ते भी ना। आप ठीक कह रहे हैं साहब। इसमें मैं कंडीशन ये भी कर दूं कि हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान को अगले 7 से 8 दिनों में दोबारा हस्पताल लाया जाएगा। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट भी है। लेकिन कुछ बैकडोर राब्तों की बात हुई है, उसमें असद कैसर से जब सवाल हुआ उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह और स्पीकर ये राब्ते हो रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे राब्तों का क्या करना जब हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। सलमान अकनबाजा की एक रिपोर्ट के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट थी ये बड़ी तकलीफ देह राय साहब थी, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि सामने घड़ी इमरान खान देख सकते हैं, वक्त भी उनको नज़र आ रहा था कि क्या है घड़ी के ऊपर, तो ये तकलीफ है इसलिए क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है इस बीमारी के हवाले से, जो हिस्ट्री ऐसी बीमारी की किसी भी शख्स को हो, इतनी जल्दी रिकवर इंसान नहीं करता। और इमरान खान के हवाले से अब ये बातें हो रही हैं। अब CRVO की जो जैसी हालत है, इस पर डॉक्टर्स का एक कंसर्न ज़रूर मौजूद है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इस पर क्विकली कमेंट आप करें और फिर मैं पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है वो भी हम बताएंगे। ये रिपोर्ट सच्ची है राय साहब या झूठी है, इसका तयन मैं आप और यहाँ बैठ के कर सकते हैं। अगर मैं आप यहाँ बैठ कर नहीं कर सकते, हमें क्या मालूम कि जो 4 दीवारी में जहाँ पर ये इलाज हो रहा है वहाँ की क्या सूरत हाल है, इलाज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या 4 डॉक्टर्स को आपने एक डॉक्टर को ऑनलाइन लिया और उस पर उनकी जो है वो गुफ्तगू करवा दी, और जो उनके पर्सनल मौलजीन हैं उन्होंने कहा, ये उनके अल्फाज थे राय साहब, कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिपोर्ट को जो है वो दुरुस्त कहूँ, और हालात ये हैं कि मेरे सामने ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं। कोट अनकोट जो डॉक्टर हैं खान साहब के, उनके अल्फाज क्या थे डॉक्टर आसिम के, वो ये कहते हैं कि कल रात तकरीबन 9:45 बजे मेरा इस्लामाबाद में मौजूद 2 डॉक्टर से टेलीफोन रब्ता हुआ जो इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये गुफ्तगू तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। मैंने अपने कोलीग डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा जो लाहौर में रीजनल स्पेशलिस्ट थे, रिटर्नल स्पेशलिस्ट थे, उनसे भी दरख्वास्त की कि वो इस कॉल में शामिल हों। उनकी मेहरबानी कि वो फ़ौरन शामिल हो गए। उन्होंने भी तफसीली बातचीत में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने तफसील से बताया कि वो कब से खान साहब को देख रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट किए गए, क्या तशखीस हुई, अब तक क्या इलाज हुआ और आइंदा इलाज का क्या प्लान है। उन्होंने ये भी बताया कि फॉलोअप किस तरह हो जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने आखिरी बार कल दोपहर इमरान खान को देखा और तमाम रिपोर्ट्स और ताज़ा असेसमेंट के मुताबिक खान साहब की तबीयत पहले से बेहतर है, आँख में बेहतरी आई है और बिनाई भी इम्प्रूव हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे यकीन से इसकी तस्दीक कर सकूं, मगर अफसोस कि मैं ना तस्दीक कर सकता हूं और ना तरदीद कर सकता हूं। इसकी वजह यह है कि मैंने ख़ुद खान साहब को ना देखा है और ना ही उनसे बात हुई। मज़ीद ये कि खान साहब की फैमिली की जान से नामजद डॉक्टर्स को भी अभी तक उन्हें देखने की इजाज़त नहीं। फिर राय साहब पीछे रह गया जाता है। वो शिफा इंटरनेशनल का कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली CRVO बल्कि दीगर जो मामलात हैं इसकी रूट कॉज को चेक करना होगा कि असल वजह क्या बनी है। राय साहब, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त धरना मुख्तलिफ स्टेजेस में दाखिल हो चुका है, किस शहर की क्या सूरत हाल थी, ये अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं। कराची किमाड़ी में नौजवानों ने निकल कर मरकजी शाहराह को बंद किया। कश्मीर हाईवे पर ISF के नौजवानों ने इस शाहराह को बंद कर दिया। खुशहालगढ़ में मुसलसल धरना जारी है। और आज साहब, खुशहालगढ़ जो है ये वो जगह है जहाँ से धरना पहले आगाज़ हुआ और KP पुलिस ने
لوگوں کو منتشر کیا, ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا, جس کے بعد وہاں پہ ایک ایسے چور ایک اور صاحب کو جو معطل کر دیا گیا. سوابی میں مینا خان افریدی اس وقت دھرنے میں موجود ہے, اور وہاں پہ لوگوں نے حلف ان سے لیا گیا کہ جب تک عمران خان کی رہائی, صحت کا معاملہ, جو ہمارے اہداف ہے پورے نہیں ہوتے, ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اچھا, اب یہ معاملہ نا رہائی سے صحت کی طرف صرف جا رہا ہے, یہ بڑا ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. چونکہ رائے صاحب معاملہ صحت کا تو انہوں نے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو رہائی کا معاملہ ہے, جو پریشر بنا پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا, جو شاید آئی ڈونٹ نو یہ کیوں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور کیا یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے. شفیع جان جو حویلی انٹرچینج پہ دھرنا جاری ہے, وہاں سے انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم نے کارکنان کو کوئی کال نہیں دی. کارکنان جو سڑکوں پر بیٹھے ہیں وہ خود بیٹھے ہیں, انہوں نے عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے. کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف دھرنے کو کال کو ختم کرتی ہے, کال آف کرتی ہے, رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورکر اٹھ جائے گا؟ نہ یہ دھرنا تحریک انصاف نے دیا, کہا کہ دو, اور نہ ہی ورکر ان کے کہنے پر آیا, بلکہ یہ تو ریفرینڈم ہے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کے خلاف. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, سلمان اکرم راجہ اور محمود خان اچکزئی, ان کا تو کوئی مینڈیٹ نہیں لوٹا گیا, یہ تو جیل کے اندر نہیں ہے, ان کی تو بینائی سلامت ہے, اور ان کو کسی قسم کے جس قسم کے مصائب کا سامنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے, ان کو تو اس قسم کے مصائب کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا, اور نہ یہ کوئی قومی سطح کے لیڈر ہیں کہ ان کی وجہ سے یا ان کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوئی قوم کا بڑا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس لیے ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, مجھے بہت ہی ان کے اوپر افسوس ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ اندیات دینے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی بینائی جو ہے یہ بہتر ہو گئی ہے, اور بڑی یعنی یہ کہا کہ تشویشناک کوئی بات نہیں ہے, اس طرح کا تاثر دیا. اگر تو کوئی تشویشناک بات نہیں ہوتی, اگر عمران خان صاحب کی بینائی بہتر ہو گئی ہوتی, اگر عمران خان صاحب کو کوئی پیچیدہ بیماری لاحق نہ ہوتی, تو آپ بتائیں کہ یہ حکومت جو کہ اپنی مجرمانہ سازش کو چھپا رہی ہے, یہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے کہ ٹھیک ہے اب ہمارے ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ آ گئی ہے, اب آپ کے ڈاکٹر بھی آ کے معائنہ کر لیں, اس رپورٹ کی تصدیق کر لیں, اس کو جانچ لیں, اس کو پرکھ لیں, اور عمران خان صاحب کا معائنہ کر لیں. آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ایک آزاد پینل ہونا چاہیے ڈاکٹرز کا, اس کو عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی, یا ان کو عمران خان صاحب کے ٹریٹمنٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہے, اور پھر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنی جلدی متاثر ہوئی, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ لوگ از خود آئے ہیں, اور اس وقت اگر پی ٹی آئی نے اس کو کال آف کر دیا تو پھر کیا ہوگا. پی ٹی آئی کی قیادت پہلے ہی جو ورکرز نے از خود مومنٹم بنایا, اس مومنٹم کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا عمران خان صاحب کی بہترین ٹریٹمنٹ کے لیے بھی, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی, کیونکہ اس مومنٹم کے ساتھ جو لوگوں میں غم و غصہ ہے عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے اور ان کی قید کو لے کے, یہ اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت تھی. لیکن انفارچونیٹلی بہت سے لوگ جو ادھر ادھر سے پیغامات آتے ہیں, اور اسی طرح علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کی ایک خاتون ورکر کے متعلق بھی بہت لنگ بات کی, بہت نامناسب بات کی. تو باقی بھی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس ادھر ادھر سے پیغامات آتے ہوں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر کے پیغامات کی وجہ سے یہ ڈائیورجنس میں, ڈسٹریکشن میں ڈال رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے, یا ہمارا دھرنا کامیاب ہو گیا اور عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. نہیں, اسی دھرنے کو آپ چینلائز کر سکتے تھے, اس ایموشن کو چینلائز کر سکتے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. آپ نے ایک بہت بڑا موقع تقریباً ضائع کر دیا ہے. اگر اب بھی آپ فائٹ بیک کرنا چاہتے ہیں, اب بھی اس موقع کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو اس دھرنے کو کبھی ختم نہ ہونے دیں, اس کو بڑھائیں, اور اپنی ڈیمانڈ صرف یہ نہ رکھیں کہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ, وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا بنیادی حق ہے, وہ پہلی ترجیح ہے, لیکن اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ سے پیچھے مت ہٹیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ بس ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, تو وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ اپنے ڈاکٹرز کے ذریعے عمران خان صاحب کا اسی طرح کا ایک لیپا پوتی کر کے, یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ وہ میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس
یحییٰ آفریدی صاحب کا حکم نامہ جو ہے، اور اس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور مناسب ہیں. کیا یہ لیونگ کنڈیشنز مناسب ہیں؟ وہ ایسا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے موجودانہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، رپورٹ آ گئی، سب ٹھیک ہے. جی، ان کو چاہیے کہ آصف علی زرداری جن لیونگ کنڈیشنز میں جیل میں رہے، جن لیونگ کنڈیشنز میں میاں نواز شریف جیل میں رہے، جن لیونگ کنڈیشنز میں خواجہ آصف، شرجیل میمن اور اسی طرح مریم نواز رہیں، ذرا ان لیونگ کنڈیشنز کو کمپیئر کر لیں جن لیونگ کنڈیشنز میں عمران خان صاحب کو رکھا ہے، تو پھر پتہ چلے گا. اب اگین بہت بڑے بڑے دھرنے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جو سیاسی برج ہیں یہ الٹا سکتے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ 3 لوگ جو ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ بیک ڈور رابطے، یہ بیک ڈور رابطے صرف اور صرف اس پوری کیمپین اور اس تحریک اور اس موومنٹ کے جو اس کا ٹیمپو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے، اختیار جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے پاس ہے. یہ صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی زیادہ تر قیادت جو ہے اس حکومت کے بچھائے ہوئے ٹریپ میں آ رہی ہے.